अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस वीडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो दिल लगाकर एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और एज ए रिवीजन भी आप हमारे इन तमाम वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक समाजी सेहत यानी सोशल हेल्थ, जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये साइंस 2 का आपका जो चैप्टर है सोशल हेल्थ, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसके जवाबात ऐसे हैं जो आपको याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप इसके जवाबात अस खुद भी अपने जुमलों में लिख सकते हैं। इस सबक से मुतालिक जो भी सवालात होंगे उनके जवाबात आप अस खुद लिख पाएंगे। तो स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपकी वालिदैन की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि आप घर से बाहर निकलिए, दीगर अफराद से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से जो है मेल जोल रखिए, मैदान में खेलने के लिए जाइए। हमेशा सिर्फ टीवी, फ़ोन और इंटरनेट में वक्त सर्फ मत कीजिए, है ना। आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो पूरा टाइम या तो टीवी में या फ़ोन में या इंटरनेट में लगे हुए होते हैं और उसी में उनका पूरा टाइम जो है वेस्ट हो रहा होता है। लोगों से मेल जोल बिल्कुल भी नहीं रखते या बहुत कम रखते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ज़रा सोचिए इस बारे में। आपकी उम्र के तमाम लड़के लड़कियों को घर में ये मशवरा क्यों दिया जाता है? टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारे जीने का अंदाज़ ही बदल गया है। हर शख्स अपने दिन भर के कामकाज या पसंदीदा मशागिल में महव रहता है। साइंसी नुक्ते नज़र से ये कितना दुरुस्त है, ज़रा आप लोग सोचिए कि हम अगर गांव में देखें तो गांव में कितनी पुरसुकून ज़िंदगी होती है। या पिछले वक्तों में ये देख ले तो आपके नानी दादी बाहर निकलते थे, अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के हाल चाल पूछते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते थे। रात के वक्त घर के आदमी जो है इसी तरह से एक दूसरे से मिलजुल कर बातचीत किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जीने का अंदाज़ बिल्कुल बदल गया है। हर इंसान बिल्कुल भाग दौड़ में लगा हुआ है और अगर उसे कभी वक्त मिलता है तो उसका ये सारा वक्त जो है मोबाइल की नज़र हो जाता है, फिर वो इंसान मोबाइल लेकर बैठ जाता है। तो ये क्या दुरुस्त है साइंसी नुक्ते नज़र से? पिछली जमातों में आपने जिस्मानी बीमारियों के बारे में, सफाई और सेहतमंद रहने की अहमियत का मुताला किया, लेकिन सेहत का दायरा कार जो है इसी पर मुकम्मल नहीं हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, वो आज हम देखेंगे। और वो है समाजी सेहत। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं। तो सबसे पहले है लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, ग़िज़ा, कपड़ा, मकान, इलाज वगैरह, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। उसके बाद तालीम और नौकरी मिलने के मौक़े, आमद-ओ-रफ़्त की सहूलत, समाजी हिफाजत, समाज से मिलने वाला बर्ताव, खेल का मैदान, सियासी माहौल, नज़रिया। फिर इसके बाद
جیسے غذا پانی ضروری ہے، مکان ضروری ہے، ویسے ہی بیت الخلاء بھی انسان کی اہم ضرورت ہے۔ ہر گھر میں ٹوائلٹ کا رہنا ضروری ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے۔ رہائشی علاقہ، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، وہ علاقہ بھی بہت زیادہ آپ کی سماجی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ اطراف کا ماحول، اطراف کے سماجی اور جغرافیائی حالات، باغیچے، دیکھیے اگر ہم کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہوں جہاں اطراف میں گرینری ہے، باغیچے ہیں، جھرنے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یقینی طور سے آپ کو وہ تمام چیزیں دیکھ کر بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ معاشی معیار، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنی زندگی جینے کا۔ اور پھر اس کے بعد تعلیم بھی جو ہے بہت اہم مقام رکھتی ہے، سماجی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سماجی صحت یا سوشل ہیلتھ ہے کیا، اس کے بارے میں جو ہے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سماجی صحت سے منسلک کئی پہلوؤں میں سے ہم جو ہے یہاں صرف ایک پہلو کا انتخاب کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ کسی شخص کا دیگر لوگوں سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت کو ہی سماجی صحت کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کتنا سوشل ہے، کتنا وہ دوسرے لوگوں سے گھر کے باہر نکل کر دیگر لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اسی کو جو ہے اس کی سماجی صحت کہیں گے۔ دیکھیں انسان ایک سماجی جانور ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے، اور دیگر حیوانات اور انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور زبان دی ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو اسی زبان کی جو آپ کو زبان دی گئی ہے، گویائی دی ہے اللہ نے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان سماجی جانور کہلاتا ہے، کیونکہ ہم انسان سماج میں گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اکیلے جنگل میں نہیں رہتا، وہ جو ہے کہیں پر گاؤں میں یا کوئی بستی ہو یا کوئی شہری علاقے ہوں، ہم ہر جگہ گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو کسی شخص کا دیگر لوگوں سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت، ملنا جلنا، اسی کو سماجی صحت کہتے ہیں۔ بدلتے ہوئے سماجی حالات کے مطابق خود کے برتاؤ کو موزوں رکھ پانا سماجی صحت کی علامت ہے۔ سماجی صحت کی بہتری کے لیے شخصیت میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے، دوست اور رشتہ داروں کا بڑا گروہ ہونا چاہیے، محفل تنہائی میں وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، عزت اور انسان کو قبول کرنے کا رجحان وغیرہ امور جو ہے اس میں بہت اہم مانے جاتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں ہم ان پہ بھروسہ کریں، ان کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو قبول کریں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اسے قبول کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ سماجی صحت پر مختلف عوامل کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سماجی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے عوامل، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سوشل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، خطرے میں پڑتی ہے۔ سب سے پہلا ہے ذہنی تناؤ یا مینٹل سٹریس، دوسرا ہے لت یا ایڈکشن، اور تیسرا ہے ناقابل علاج بیماریاں، irremediable diseases۔ تو چلیے ایک ایک کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذہنی تناؤ یا مینٹل سٹریس۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل ہم سنتے آ رہے ہیں، نیوز چینلز میں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج کل جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اچھی خاصی زندگی، خوشگوار زندگی، تمام قسم کی سہولیات موجود ہے، اچھی نوکری، اچھے ماں باپ، اس کے بعد بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی سماجی صحت خطرے میں پڑتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہی تعلیم، ملازمت، کاروبار کے مواقع میں مقابلہ آرائی میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے انفرادی خاندان کا طریقہ، یعنی پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بچے اپنے نانا دادا دادی، چاچا چاچی اور پھوپھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اب چھوٹے خاندان کو اہمیت دی جانے لگی ہے، بچے جو ہے صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ جو انفرادی خاندان کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ ملازمت کی وجہ سے یا کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنے والے جو ماں باپ ہیں، ماں باپ عموماً دونوں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں گھر کے باہر رہ رہے ہوتے ہیں کئی دنوں تک،
تو ایسی حالت میں بچے جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے دن بھر گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور انہیں ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مینٹل سٹریس کے مریض بن جاتے ہیں۔ چند گھرانوں میں لڑکوں کو پوری آزادی دی جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو تو ہر کام کرنے کی آزادی ہے، وہ کسی بھی وقت گھر سے باہر جا رہے ہیں، کسی بھی وقت آ رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے، لیکن لڑکیوں پر بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہے، گھر کا کام کرنے سے لڑکوں کو آزادی ہوتی ہے، لیکن لڑکیوں کو عادی بنانے کے لیے خاص طور پر ان سے گھر کا کام کروایا جاتا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو بڑے ہو کر دوسرے گھر جانا ہے، اس لیے آپ کو تو گھر کا کام لڑکیوں کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن لڑکے اس کام سے بری ذمہ رہتے ہیں، ان پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ یہی نہیں بلکہ تازہ باسی غذا، اسکول کے میڈیم کے بارے میں بھی ایک ہی گھر کے بھائی اور بہن میں بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، یعنی تازہ کھانا جو ہے وہ لڑکوں کو دیا جائے گا، اور گھر کا عموماً باسی کھانا ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتیں کھاتی ہیں، ہے نا، گھر میں جو لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں، آپ کی امی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی دادی، نانی، چاچی وغیرہ جو ہے گھر کا جو باسی کھانا ہے وہ خود کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کے مردوں کو وہ باسی کھانا وہ نہیں دیتے، انہیں ہر وقت جو ہے تازہ کھانا دیا جائے گا۔ بالکل ویسے ہی ایک گھر میں رہنے والے بھائی بہن جو ہے ان میں اسکول کے میڈیم کے تعلق سے بھی امتیاز بڑھتا جاتا ہے، لڑکوں کو ہمیشہ انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے گا یا پرائیویٹ اسکولز میں پڑھایا جائے گا، لڑکیوں کو جو ہے اردو میڈیم میں یا اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، یا کئی دفعہ پرائیویٹ اسکول میں نہ ڈالنے کی بجائے لڑکیوں کو گورنمنٹ اسکولز میں ڈالا جاتا ہے، لڑکوں کو نہیں ڈالا جاتا، لڑکوں کو اچھے سے اچھے بہتر اسکولوں میں ڈالا جاتا ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ غلط طریقہ ہے۔ کیا آپ نے اس طرح کے نصیحت آموز اشتہارات دیکھے ہیں کہ سماج میں بھی نوجوان لڑکیوں کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے؟ چھیڑ خانی، عصمت دری جیسے بلا وجہ کی پریشانی کو سامنا جو ہے لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے، اکثر جو ہے لڑکیوں کو مذاق بنایا جاتا ہے یا ان سے چھیڑ خانی کی جاتی ہے، مرد و زن میں عدم مساوات کی وجہ سے لڑکیوں میں ذہنی تناؤ جو ہے بڑھتا ہی جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں میں فرق کیا جاتا ہے، جب یہی لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والے اور ان کے رشتہ دار، یا لڑکیاں سسرال میں دیکھتی ہے وہاں بھی جو ہے لڑکے لڑکیوں میں فرق کیا جاتا ہے، بہو میں اور بیٹے میں فرق کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑکیاں بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ تو سائنز اور سمٹمز کیا ہے ڈپریشن کے؟ انسان جو ہے بالکل ہیلپ لیسنس محسوس کرتا ہے، غصہ اسے بہت زیادہ آتا ہے، گلٹ محسوس کرتا ہے، اور وڈرائنگ فرام فرینڈس فیملی، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ وہ ملتا جلتا نہیں، اٹھتا بیٹھتا نہیں، اکیلے رہنے لگتا ہے، اور فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بھی نہیں گھلتا ملتا، سب سے علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، کسی کام میں کنسنٹریشن نہیں رہتا، یعنی دل نہیں لگتا، خودکشی کے یا مرنے کے خیالات آتے رہتے ہیں، چینجز ان ایپیٹائٹ، کبھی بہت بھوک لگتی ہے، کبھی بالکل بھوک نہیں لگتی، انرجی لاس، بالکل سے ایسا لگتا ہے کہ تمام قسم کی توانائی آپ کی ختم ہو چکی ہے، سلیپ پرابلمز ہوتی ہیں، سونے میں تکلیف ہوتی ہے، نیند نہیں آتی رات رات بھر، الکوہل اور ڈرگس کی جو ہے عادت ہو جاتی ہے، تو یہ تمام سمٹمز ہے کس چیز کے؟ یہ سمٹمز ہے ڈپریشن کے یا ذہنی تناؤ کے۔ سماج میں بالکل ویسے ہی بڑھتی ہوئی بد نظمی، بڑھتے ہوئے جرائم اور تشدد کی وجہ سے آج کل ہر کوئی جو ہے تناؤ کا شکار ہو رہا ہے، ایسے میں جلد اور آسان کمانے کے طریقے سے نقطہ نظر سے اسے دیکھنے والے ان غیر فطری باتوں کا جو ہے شکار بنتے ہیں اور اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جلد اور آسان طریقے سے کمایا جائے، اور اس وجہ سے وہ جرائم کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، تشدد کرنے لگتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ تمام کی وجہ سے سماجی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، سماجی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لت یا ایڈکشن کے بارے میں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں ساتھیوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ لوگ بھی خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ سے اتنے انفلوئنس نہیں ہوتے، ان سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے آپ اپنے ساتھ میں
پڑھنے والے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ساتھ میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ سرپرست اور استاد کی دی ہوئی نصیحت کے مقابلوں میں دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہمیں پسند آتا ہے۔ دوستوں کی کہی ہوئی باتیں اچھی لگتی ہے۔ اچھی بری عادتوں کی تقلید کرنا اچھا لگتا ہے، یعنی جو کچھ آپ کے ساتھی کر رہے ہیں وہی کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی ساتھیوں کے اسرار پر یا کبھی اعلیٰ معیار زندگی کی علامت کے طور پر جو ہے کبھی اطراف کے بڑے لوگوں کی نقل کرتے ہوئے چھوٹی عمر کے لڑکے جو ہے تمباکو کھانے لگتے ہیں، سگریٹ پینے لگتے ہیں، گٹکا کھانے لگتے ہیں، تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نشیلی اشیاء کا استعمال کرنے لگتے ہیں، شراب کا مزہ چکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی خطرناک اشیاء کی عادت آگے جا کر سٹارٹ میں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ کرنے کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی عادت ہو جاتی ہے اور آگے جا کر یہ لت بن جاتی ہے، یعنی انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر نشہ دینے والی کچھ نباتی نشیلی اشیاء اور کئی کیمیائی مادے انسانی عصب نظام میں، عضلاتی نظام میں اور دل وغیرہ پر مضر اثرات جو ہے مرتب کر کے دائمی طور پر انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے پچھلی جماعت میں بھی پڑھا ہے کہ تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کی وجہ سے پھیپھڑوں اور منہ کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو تمباکو اور اس سے بنی ہوئی اشیاء ہے، اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا اور منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ٹنگ کینسر، زبان کا کینسر یہاں آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ منہ کا کینسر، اس کی تصویریں تو اتنی بھیانک تھی کہ میں یہاں آپ کو دکھا نہیں سکتی تھی۔ آپ چاہے تو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤتھ کینسر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے پھیپھڑوں پر اثر ہوتا ہے اس شخص کے جو شراب پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ حقہ بھی آج کل بہت عام ہو گیا ہے، بچوں کو آج کل حقہ پینے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا نقصان دہ سگریٹ ہے۔ اس سے بھی جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کی یہی حالت ہوگی جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ نان سموکر، اس کے لنگز آپ دیکھ سکتے ہو، اور جو سموکنگ کرتا ہے اس کے لنگز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ناقابل علاج بیماریاں، irremediable diseases۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے، جیسے ایڈز، ٹی بی کا علاج تو اب نکال لیا گیا ہے، کافی حد تک ٹی بی کا علاج ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جذام کی بیماری کے ساتھ ہی دماغی خلل والے افراد، یعنی جن کے مینٹلی کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ایسے لوگ، اور معمر افراد جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی بھی دوبارہ سے ٹھیک ہونے کی کوئی حالت نہیں ہوتی، اور ان کی اگر صحیح طرح سے دیکھ بھال نہ کیا جائے تو دن بہ دن ان کی وجہ سے بزرگوں کے گھروں کی تعداد میں بڑھ رہی ہے، یعنی بزرگوں کے گھر اولڈ ایج ہوم۔ آج کل یہ کیا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو لوگ ان کو گھر پر رکھ کر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، بلکہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، جہاں پر بہت سارے ان کی عمر کے ہی بوڑھے افراد ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ تو یہ جو اولڈ ایج ہوم ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بھی سماجی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ آپ نے کبھی بھی نشے کی حالت میں دنیا سے بے خبر شخص کو گندی جگہ پر پڑے ہوئے دیکھا ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ راستے پر، فٹ پاتھ پر، سڑک کے کنارے، ریلوے ٹریکس پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان کی یہ دردناک حالت آپ کو مناسب لگتی ہے؟ بالکل نہیں، ہے نا؟ یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات، جس کو اشرف مقام حاصل ہے، سب سے بڑا مقام حاصل ہے تمام مخلوقات میں، وہ اس طرح سے جو ہے اپنی حالت بنا لے۔ کچھ اشیاء کی تخمیر سے الکوہل نامی کیمیائی مادے سے شراب بنتی ہے، اور لیکن اگر یہ طریقہ غلط طریقے سے جو ہے کیا جائے تو اس کی وجہ سے زہریلا مادہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں کئی افراد کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یعنی اگر یہ صحیح طریقے سے نہ بنائی جائے شراب تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور صحیح طریقے سے بن بھی جاتی ہے الکوہل تو یہ عصبی نظام پر، خاص طور پر ہمارا دماغ پر
برا اثر ڈالتی ہے، جگر کی کارکردگی یعنی لیور کو ڈیمیج کرتی ہے، جگر کی کارکردگی میں نقص کی وجہ سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ شراب نوشی سے نوجوانوں کے دماغ کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت جو ہے انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ شرابی جو انسان ہے وہ مسلسل سوچ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے جسمانی صحت کے ساتھ ہی اسے دماغی، سماجی اور خاندانی مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیے ایفیکٹس آف الکوہل آن دا باڈی، بلڈ ویژن، سلرڈ اسپیچ یعنی اس انسان کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، وہ سیدھی طرح سے بات چیت بھی نہیں کرتا، لڑکھڑا کر بات کرتا ہے، لاس آف کوآرڈینیشن، اس کے اعضاء میں بات چیت میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، ریڈیوس پرسیپشن، انکریز ہارٹ ریٹ جو ہے ایسے لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، انکریز بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انکریز اسٹریس آن کڈنی پہ اسٹریس بڑھتا ہے، لیور ڈیمیج ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ وومیٹنگ ہونے لگتی ہے، انکریز بلڈ فلو، ریپڈ ہیٹ لاس یعنی بلڈ فلو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ شراب جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے سوشل ہیلتھ یا سماجی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملے تو اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز حاصل کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن۔ اب اس کے اگلے حصے میں، اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔